जिस जिस के दिल गदीर की मिट्टी से बनाए गए हैं और जिस जिस की शहरग हयात में जनाब अमीर की विलायत लहू बन के दौड़ रही है, उसकी खिदमत में आखिरी अली के इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। डाइस पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान, अलल खुसूस जनाब सैयद मुख्तार अब्बास नकवी साहब और मोहतरम आली जनाब सिराज मेहंदी साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, इंतहाई खुशी की बात है कि एक मज़लूम की सरकार और एक मज़लूम के रोज़े पर तामीर के सिलसिले में बात शुरू हुई और मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने फ़ौरन ऐलान किया। दुनिया वालों को यहीं से दर्स लेना चाहिए कि जब हज़रत के ग़ुलाम कल पा उधार नहीं रखते तो फिर खुद हज़रत के नाम पर अगर कोई एक आना पाई भी खर्च करे तो वो भी उधार नहीं रखेंगे। मुझे पढ़ना कुछ और था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि ज़ाविये नज़र बदला। मोहतरम काजिम जरवली साहब के मिसरे हैं जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब, खुदा उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, उनके इस जज्बे की नज़र है और खुदा इस कौम की हर फर्द को इसी जज्बे का आईनादार बनाए ताकि बढ़ चढ़ के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से जो भी काम है उसमें हम हिस्सा ले सकें। तमाम अहले दिल और अहले नज़र बैठे हैं। ये मिसरे जनाब काजिम जरवली साहब के हैं, जहाँ से आगाज़ करता हूँ कि नाम अब्बास का जो लिख के पिन्हा देता है, नाम अब्बास का जो लिख के पिन्हा देता है, उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है। नाम अब्बास का जो लिख के पिन्हा देता है, उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है। थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में, थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में, अपने दामन की मलक उनको हवा देता है। थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में। आखिरी सफ तक के लिए ये शेर है, नाम अब्बास का जो लिख के पिन्हा देता है, उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है। थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में, अपने दामन की मलक उनको हवा देता है। तो इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी एक शह का आजादार लुटा, इतनी दौलत भी नहीं यार। मिलजुल के एक नारा बुलंद फरमाया आप हजरात। या वाली नाम अब्बास का जो लिख के पिन्हा देता है, उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है। थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में, अपने दामन की मलक उनको हवा देता है। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी एक शह का आज़ादार लुटा देता है, जितनी एक शह का आज़ादार लुटा देता है। मगर चाहने वाले ऐसे भी हैं जो तड़पते हैं, अल्लाह अकबर, हजरत तशरीफ ले आइए, हजरत तशरीफ ले आइए, हजरत तशरीफ ले आइए। और जब हजरत आएंगे तो जो मनाजिर होंगे वो तारीख में लिखे हुए हैं। मौलाना उरूजुल हसन मीसम साहब क़िबला ने बहुत ही वलवला खेज और तंजीम आफरी तकरीर फरमाई। मोहतरम मुख्तार अब्बास नकवी ने पहला ही जुमला बहुत ही माना खेज और मोतबर तरीन जुमला कहा कि तीन बातें हैं जिन पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है, इंतजार, अरीजा और यकीन। अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों बातों के दायरे में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन 14 सदियां हो गई इंतजार करते करते, जाने कितने चले गए और जाने कितने जाएंगे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। मगर वक्त तो गुजरा, इंतजार में कमी ना आई, वक्त तो गुजरा, यकीन में कमी ना आई। अब ये दो शेर मैं आपकी खिदमत में एक मतला और एक शेर नजर करता हूं कि मिसले जुल्फे शबे उम्मीद बिखर कर देखूं, अल्लाह अकबर,
مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں، مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں، سوچتا ہوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک، اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں، سوچتا ہوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک، اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں۔ اللہ اکبر، حضرت آنے والے ہیں، آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، ارے قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا اور پھر آ گیا در خیبر اٹھا، قبائے ظلم و تشدد کو، علی 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 اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے، صدا کسی کی نبی کے دیار سے، کوئی کہے گا نکل کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، مزار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، لو پھر آ گیا، سبحان اللہ، پھر آ گیا در خیبر، میری طرف دیکھیے گا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، اور جب قبروں سے نکلیں گے تو کیا کہیں گے؟ علی کی تیغ ہے پھر بے نیام، بھاگ چلو، ہائے ہائے ہائے، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام، بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام، جہاں کے ہو وہیں تو جاؤ گے، ہائے ہائے ہائے، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام، بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام، بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، نعرہ حیدری، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام، بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام، بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، اہل لکھنؤ ہیں، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو، امان نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، اور کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد، یار اللہ اکبر۔ میں چونکہ اپنے اپنے گھروں سے جسے بھی علی کی محبت یہاں تک کھینچ کے لائی ہے، میں اپنی اوقات پر، آپ جانتے ہیں میں نظامت نہیں کرتا، یہی ایک جشن ہے جس میں میں نظامت کرتا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھیے، شبوں کو گزار دینا اور ہے، شبوں کو عبادت خانے میں درج کروا دینا اور ہے، یہ شب انتظار ہے، انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آپ آئیں گے مولا کا جشن کرنے اور پتہ چلے گا کہ حضرت خود آ گئے اور دیدار ہو گیا۔ اپنے کو اس قدر روشن کر دیجئے کہ دل کی آنکھیں آپ کے مولا کا دیدار کرتی رہیں۔ لہذا بطور تحفہ نوجوانوں کی خدمت میں، بزرگوں کی خدمت میں، میری طرف دیکھیے گا، ایک منٹ، یہ ذرا صاحب بیٹھ جائیں، بہت خاص بات میں نظر کر رہا ہوں،
میری طرف دیکھیے گا، جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی یہاں آیا ہوا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، محشر میں جو لمحے آپ کے کام آئیں گے وہ وہی لمحے ہیں جو ذکر اہل بیت میں گزر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی لمحہ محشر میں کام آنے والا ہم کیا، ہماری زندگی کے لمحے کیا۔ اب دیکھیں میری طرف، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسے واقعات آپ کی خدمت میں ضرور نظر کر دوں کہ جو آئندہ کے لیے ہمارے لیے عبرت ہوں، اس لیے کہ ہم آئے ہیں حضرت کی سرکار میں، ہم آئے ہیں حضرت کی بارگاہ میں۔ ابھی مولانا عروج الحسن صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہ جو 4 مصلے ہیں جب حضرت آئیں گے تو کیا یہ نماز پڑھائیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا ان کو نماز پڑھنے کی مہلت تو ملے گی نہیں۔ میں نے کچھ کہا ہے، یہ جو 4 مصلوں والے ہیں انہیں نماز پڑھنے تک کی تو مہلت ملے گی نہیں، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی نئے مذہب کو وجود میں لے آنا۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا، کسی نئے مذہب کو وجود میں لے آنا یہ سب سے بڑا جرم ہے اس کائنات کے اندر۔ اب آپ ذرا میری طرف دیکھیں کہ یہاں جو آپ تشریف لاتے ہیں، حیدرآباد کی ایک خاتون تھی جو بطور عبرت پیش کر رہا ہوں یہ واقعہ۔ بزرگ خاتون تھیں، بوڑھی تھیں، مگر مولا سے بڑی محبت تھی ان کو، بڑا عشق تھا ان کو، انتہائی مفلوق الحال تھی۔ کسی گھر میں انہوں نے کام کاج کے لیے اپنے کو آمادہ کیا اور ان کی ایک تنخواہ مقرر ہو گئی، ایک تنخواہ ان کی مقرر ہو گئی۔ جب تنخواہ کا وقت آیا تو گھر والوں نے وہ تنخواہ ان کے سامنے پیش کی۔ ایک جملہ انہوں نے کہا، ان کا اس میں سے 2 روپے مجھے دے دو، باقی پیسے اپنے پاس رکھ لو۔ تو ان کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم کربلا جانا چاہتے ہیں، تو یہ پیسے آپ کے پاس رہیں گے تو زیادہ اچھا ہے، آپ اکٹھا کرتی رہیے، جب ہو جائیں گے اتنے تو ہمیں بتا دیجئے گا، ہم کربلا چلے جائیں گے۔ چند مہینے گزرے، اتفاق یہ ہوا کہ گھر کے لوگ کربلا جانے لگے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بیوی میں کربلا جا رہا ہوں، میرے گھر کے لوگ بھی جا رہے ہیں، لہٰذا اب یہ گھر آپ کے سپرد ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ابھی اتنے پیسے ہمارے نہیں ہوئے کہ ہم بھی چلیں؟ تو اب وہ دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بھی چلیے گا، لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں، ہمیں ذرا ویزے کا کام کرنا ہے اور دوسرے معاملات ہیں، ہم پلٹ کے آئیں گے پھر آپ کو لے چلیں گے۔ یہ لوگ رخصت ہو کے گئے اور جب وہاں پہ پہنچے تو کئی دن گزر گئے، ظاہر ہے کہ وہ پلٹ کے نہیں آئے، تو یہ سمجھ گئیں کہ یہ ہم سے بہانہ کر رہے تھے، یہ چلے گئے کربلا۔ تو یہ باہر نکلی، آنگن میں آئیں، وہیں سے کربلا کا رخ کر کے انہوں نے کہا مولا کیا غریبوں کے لیے کربلا نہیں ہے؟ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں آ جاتی مولا، پیسے نہیں ہیں تو اب تڑپ کے مر جاؤں گی، کیا کروں؟ یہ کہہ کے پلٹ رہی تھی کہ کانوں میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ مڑ کے جو دیکھا تو کیا دیکھا، ایک نقاب پوش سوار گھر کے آنگن میں موجود ہے۔ اس نے کہا اے مومنہ، جس بارگاہ میں تو جانے کی تمنا رکھتی ہے وہاں نیت دیکھی جاتی ہے، پیسہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو نے ابھی فریاد کی تھی، انہوں نے بھیجا ہے مجھے کہ جاؤ اور میری چاہنے والی کو کربلا لے آؤ، ایسا کر میرا دامن پکڑ لے، آنکھیں بند کر چل کربلا۔ آگے بڑھی، اس نے دامن پکڑ لیا، آنکھیں بند کی، کہا آنکھیں کھول، اس نے آنکھیں کھولی، اب جو دیکھا حرم سرکار سید الشہداء ہے، دروازے کے اوپر کھڑی ہے۔ اس نے کہا ہم کہاں آ گئے؟ کہ تو وہیں آ گئی جہاں رسول آتے ہیں، جہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں انبیاء آتے ہیں۔ یہ زہرا کے لاڈیلے کی قبر ہے، یہ فاطمہ کے جائے کی قبر ہے، یہ نبی کے نواسے کی تربت ہے، اسی کو کربلا کہتے ہیں۔ یہیں حسین آرام فرما ہے۔ تڑپ گئی، بے قرار ہو گئی، دوڑی، ذریح اقدس سے لپٹ گئی،
مولا ایسی لاج رکھتے ہو غریبوں کی، میرے آقا اتنی جلدی آوازوں کو سنتے ہو، میں کیسے شکریہ ادا کروں، کیسے احسان چکاؤں؟ تو پرسا لو میرے آقا، اپنے اکبر کا پرسا لو، اپنے عباس کا پرسا لو، اپنے انصار کا پرسا لو۔ روتی رہی، بلکتی رہی، بے قرار رہی۔ کافی دیر کے بعد حضرت سے اجازت لے کے ذریح اقدس سے نکلی، آ گئی صحن مقدس میں۔ جب صحن میں پہنچی تو دیکھا ایک بزرگوار نورانی چہرے کے بیٹھے ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں وہ کچھ لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں۔ یہ بزرگ خاتون ان کے قریب گئیں اور پوچھا کیا لکھ رہے ہو بھیا؟ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ اصل میں پوری دنیا میں جو بھی کہیں بھی حسین کے نام پر کچھ بھی پیسے خرچ کرتا ہے یہاں وہ لکھا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہماری ڈیوٹی حسین ابن علی کی طرف سے ہے، ہم اس کو اس میں لکھتے ہیں کہ کس نے کہاں سچے دل سے حسین کے نام پر کیا خرچ کیا، کیا قربانی دی۔ اس نے تڑپ کے کہا تو اس میں تو جو زیادہ پیسے دیتے ہوں گے ان کے نام لکھے ہوں گے، ہمارا نام تو ہوگا نہیں۔ انہوں نے دیکھا اور کہا کہاں سے آئی ہے؟ کہا حیدرآباد، ہندوستان۔ ان نے فوراً ہی حیدرآباد کا حصہ کھولا، چیپٹر کھولا، دیکھا اور اس کی طرف دیکھا، کہا تیرا یہ نام تو نہیں ہے، تیرا یہ نام تو نہیں ہے۔ کہاں یہی نام ہے؟ کہ ہر مہینے 2 روپے تو حسین کے نام پر غلے میں ڈالتی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں کیا کروں، میرے پاس اتنے ہی پیسے ہو پاتے ہیں، میں اپنی تنخواہ سے 2 روپے لیتی ہوں، امام باڑے کے غلے میں جا کے ڈال دیتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہر مہینے 2 روپے تیرے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں حسین ابن علی کے رجسٹر میں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سچے دل سے ایک پیسہ بھی حضرت کے لیے خرچ کریں اور حضرت کی سرکار میں اس کی حاضری موجود ہو، اس سے بڑی بات ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو آئیے اس جشن کے تصدق میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق بھی دے اور ہمیں حوصلہ بھی دے اور ہمیں موقع بھی دے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے ذکر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیں اور بڑھ چڑھ کے خدمت کرتے رہیں۔ دوسری بات، سرکار شہید ثالث علیہ الرحمہ جو مزار شہید ثالث آگرہ میں ہے، جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا، انہیں بی بی زہرا نے اپنا لال کہا ہے۔ زیارت ایسا کون بیٹھا ہے جس کے دل میں تمنائے زیارت نہ ہوگی؟ مگر یہ طے ہے کہ واسطوں سے بھی کام ہوتا ہے، وسیلوں سے بھی کام ہوتا ہے۔ تو جب واسطوں اور وسیلوں سے کام ہوتا ہے تو اگر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری فریاد کربلا تک پہنچے تو جس شہید کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہے، کم سے کم اس شہید کی سرکار میں جائیں اور سفارش کریں کہ آپ کہہ دیجئے مولا سے، آپ کہہ دیجئے آقا سے کہ اب ہمیں بھی کربلا بلا لیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے رخصت ہوں، ایک بار حضرت کی دہلیز کو چوم لیں اور حضرت کی زیارت کر لیں۔ جائیے وہاں، ضرور جائیے اور شہید کی بارگاہ میں زیارت کیجئے اور ان سے فریاد کیجئے، مولا ضرور بلائیں گے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے گزارش ہے، مل جل کے باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ آئیے اب نظم کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو گیا، فہرست بہت منظم ہے اور بہت ہی معتبر ہے، سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بی بی آپ کی آمد کو قبول کریں انشاءاللہ، شعراء کرام کی حاضری کو قبول کریں۔ میں اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی میثم کاظمی صاحب جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، آپ ان کے نوحہ سماعت فرماتے رہتے ہوں گے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کریں۔ میثم کاظمی۔